अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है कोमल इकबाल ने। नावल का नाम है दस्ते कोज़ागर, मुसन्निफ़ा है फौजिया यास्मीन। किस्त नंबर 13। बिलाल अख्तर ने आयशा अख्तर के बिगड़ने और नाराज़ होने की परवाह किए बगैर फ़ौरन ही दूसरे घर में शिफ्ट होने की तैयारियां शुरू कर दीं। घर बेचने के लिए जितनी भी कागजी कार्रवाई दरकार थी, बिलाल अख्तर उसके पूरे होने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। उनका ख्याल था हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, बाकी सारे काम बाद में होते रहेंगे। उन्होंने दूसरा घर देखकर प्रोफेशनल पैकर्स को बुला लिया। आयशा अख्तर मज़दूरों के सामने भला क्या बोलती, वो सब्र का घूंट पीकर रह गईं। वैसे भी उनकी डॉक्टर शकीला से बात हुई थी। बात क्या हुई थी, डॉक्टर शकीला ने खुद ही उन्हें फ़ोन करके बिलाल अख्तर के फ़ैसले की हिमायत की थी। बिलाल अख्तर ने आयशा अख्तर को इतना नाराज़ देखकर डॉक्टर शकीला से रुजू किया था और उन्होंने बिलाल अख्तर के फ़ैसले को खूब सराहा था और कहा था वो खुद आयशा अख्तर से बात करेंगी। आयशा अख्तर डॉक्टर शकीला की मुदाखलत पर जैसे बिल्कुल बेबस होकर खामोश हो गई थी। बिलाल अख्तर ने जो घर जल्दी में लिया था वो वैसे तो हर लिहाज से अच्छा था, मगर उस घर से मुवाजना करने पर कुछ भी नहीं था। इसलिए आयशा अख्तर पर एक बेजारी छाई हुई थी। सामान ट्रक में लोड होना शुरू हो गया था। मज़दूर इतने सारे थे कि इतने बड़े घर के बेतहाशा सामान को भी उन्होंने सिर्फ 2 दिनों में पैक कर लिया था। और फिर बिलाल अख्तर फौरी तौर पर सारा सामान ले जा भी नहीं रहे थे। जो घर उन्होंने लिया था वो इतना बड़ा नहीं था कि यहाँ मौजूद सारा का सारा सामान वहाँ खपाया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें बिलाल अख्तर बेचने वाले थे, कुछ सामान वो यहीं छोड़कर जा रहे थे। उनके घर में मौजूद 2-2 स्टोर्स में से एक स्टोर में तो बिल्कुल ही पुराना काट कबाड़ भरा हुआ था। वो स्टोर तो बिलाल अख्तर का खोलने का इरादा भी नहीं था, क्योंकि उसे खोलना सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया था और बिलाल अख्तर के पास बिल्कुल वक्त नहीं था। वो ज़रूरी सामान उठाकर जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहते थे और बहुत सारा सामान उनका बाद में मंगवा लेने का इरादा था, जबकि कुछ चीज़ें वो फुरकान हसन के सर थोप रहे थे कि आने से पहले वो खुद सफाई कराकर जो चीज़ जहाँ फेंकना चाहें या जिसे देना चाहें उनकी मर्ज़ी पर मुनहसिर था। अपने कपड़े और ज़रूरी चीज़ें आयशा अख्तर ज़ोबिया ने खुद पैक की थी। बिलाल अख्तर ने बड़े बड़े डब्बे ज़ोबिया के कमरे में भिजवा दिए थे कि जो सामान चाहो रख लो, बाकी फ़र्नीचर वगैरह मज़दूर उठा लेंगे। ज़ोबिया ने अपने कपड़े और किताबें तो सारी रख ली, मगर दीगर अशिया को वो जैसे उलझन भरी नज़रों से देखने लगी। उसकी दराज में से शाइस्ता खाला की बनाई हुई बहुत सारी तस्वीरें तो आयशा अख्तर ने निकाल ली थी, लेकिन उस जैसी दूसरी कई तस्वीरें और टेढ़े मेढ़े नकूश बददस्तूर उसके पास थे। वो उन्हें अपने साथ ले जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें यहाँ छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी, कहीं किसी और की नज़र ना पड़ जाए। पहले तो उसने सोचा कि उन्हें फाड़ कर फेंक दे, मगर इतनी सारी रद्दी को वो फाड़ कर कम से कम आयशा अख्तर से नज़र बचाए बगैर नहीं फेंक सकती थी। आयशा अख्तर हर वक्त साए की तरह उसके साथ रहती थी। कॉलेज जाना भी उसका छूट गया था, चुनांचे वो एक अजीब सी घुटन का शिकार हो गई थी। इस वक्त भी आयशा अख्तर इतनी दिलबर्दाश्ता थी और इतनी मसरूफ़ भी, उसके बावजूद पिछले 2 घंटों में वो 3 बार उसके कमरे में आकर झांक चुकी थी। सोबिया, क्या कर रही हो? कपड़े रख रही हूँ। मालूम तो है आपको, क्यों पूछे जा रही हैं? ज़ोबिया आजिज़ आ गई थी, फिर भी वो बाज नहीं आ रही थी। ज़ोबिया उस बंडल को देखते हुए सोच रही थी कि एक बार फिर आयशा अख्तर बगैर दस्तक दिए उसके कमरे में झांकते हुए बोली, कितनी पैकिंग बाकी है? बस हो ही गई है। ज़ोबिया ने एकदम वो सारे कागजात एक डब्बे में डाल दिए। बहुत जल्दी कर ली तुमने, मैंने तो अभी सिर्फ कपड़े ही रखवाए हैं। ये मुलाजमा भी हर काम सुस्ती से करती है। तुम ज़रा मेरे कमरे में आकर फटाफट मेरी ज्वेलरी और जूते पर्स वगैरह रखवा दो। उन्हें तो चीज़ें रखने की भी तमीज़ नहीं है, सब ख़राब कर देंगी। वो झंझलाए हुए लहजे में बोली। सोबिया ने एक नज़र हैंड बैग के साइज़ के उस डब्बे पर डाली और उसे पाँव से सरका कर बेड के नीचे करके चले कहती उनके पीछे चल पड़ी। उनका कमरा वाकई बुरी तरह फैला हुआ था। एक तो उनके पास हर चीज़ की भरमार थी, दूसरे बुशरा तमाम चीज़ें अलमारी और दराजों से निकाल कर ज़मीन पर डाल चुकी थी और डब्बों में रखने में काहली का मुजाहरा कर रही थी। उसने आयशा अख्तर के पर्स ऐसे भर दिए थे कि उनमें जड़े नफीस पर्स एक दूसरे में उलझ कर रह गए थे। सोबिया गहरा सांस खींचती सारे फैलावे के बीच आ खड़ी हुई और बुशरा को मुखातिब करते हुए कहने लगी, बुशरा तुम छोड़ो ये, मैं कर लूँगी, तुम नीचे जाकर लाउंज का जायज़ा लो। हाँ, बल्कि ऐसा करो, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। सर हिल गया है मज़दूरों की उठापटक देख देख कर। आयशा अख्तर ने बिस्तर पर लेटते हुए निढाल से लहजे में कहा तो ज़ोबिया बगौर उन्हें देखने लगी। इस घर को छोड़ने का दुख उन सबको था, मगर आयशा अख्तर की शख्सियत में तो एक थकन और बेजारी उतर आई थी,
جیسے اس گھر کو بیچ کر انہوں نے اپنا کوئی مان، کوئی غرور کھو دیا ہو۔ مما، بشرا کے کمرے سے نکلنے کے بعد زوبیہ نے انہیں پکارا تو وہ جو آنکھوں پر بازو رکھ چکی تھی بغیر ہلے جلے صرف ہوکارا بھر کر رہ گئی۔ مما، آپ شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، جبکہ پاپا تو پیدا ہی اس گھر میں ہوئے تھے۔ جب وہ اس گھر کو بیچ کر اتنے مطمئن ہیں تو آپ اتنی شکست خوردہ کیوں لگ رہی ہیں؟ عائشہ اختر نے ایک جھٹکے سے بازو اٹھا کر اس کے اتنے مطمئن انداز کو دیکھا اور دیکھتی ہی چلی گئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ زوبیہ نے خود پر جمی ان کی نظروں کا مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سوچ رہی ہوں تمہاری بات کا کیا جواب دوں۔ عائشہ اختر کے چہرے پر واقعی سوچ کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اب بھی زوبیہ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر زوبیہ کے لیے کوئی سختی یا غصہ نہیں تھا۔ اسی لیے وہ دل میں مچلتے سوالوں کو زبان دیتی ان کے بیڈ کے کنارے پر آ ٹکی۔ آپ پاپا سے کون سی قربانیوں کا ذکر کر رہی تھی جو آپ نے اس گھر کے لیے دی؟ زوبیہ کو امید تھی وہ اب اسے بری طرح جھڑکنے والی ہیں، لیکن خلاف توقع وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر چھت کو تکتے ہوئے گہری سانس کھینچ کر بولی، چھوڑو بیکار کی باتیں۔ جن قربانیوں کی شوہر کو قدر نہ ہو، حالانکہ وہ شوہر کی خاطر ہی دی ہوں، وہ قربانیاں رائے گاں چلی جاتی ہیں، لہٰذا ان پر بات کرنا ہی بیکار ہے۔ ان کے نرم لہجے پر جیسے زوبیہ کی ہمت اور بڑھ گئی۔ لیکن پھر بھی آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا اپنا زیور وغیرہ بیچا تھا اس کی زیبائش و آرائش کے لیے؟ عائشہ اختر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح یہی سوچتی ہو نا کہ مجھے کپڑوں اور زیور کے علاوہ زندگی سے اور کچھ چاہیے ہی نہیں؟ نہیں مما، میں تو ہاں، مجھے واقعی زیور، کپڑا، میک اپ، جوتے، ہر چیز کا بہت شوق ہے، بلکہ کریز ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ بھی میری زندگی میں کچھ چیزوں کی اہمیت ہے، جیسے اس گھر کی، جیسے تمہاری، اور جیسے… خیر چھوڑو، میں سوچ رہی تھی ایک بار ہم اس نئے گھر میں سیٹ ہو جائیں، پھر میں تمہارا کسی نئے کالج میں ایڈمیشن کروا دوں گی۔ تم گھر میں بیٹھ کر پرائیویٹ پڑھائی کر سکتی ہو، لیکن اس طرح تم بالکل ڈل ہو جاؤ گی۔ تمہارے لیے لوگوں سے ملتے جلتے رہنا سخت ضروری ہے۔ تمہیں ویسے بھی کانفیڈنس کی کمی ہے، لوگوں سے کٹ کر تم بالکل ہی اپنے خول میں بند ہو جاؤ گی۔ زوبیہ کو ان کا موضوع بدلنا بہت چبھا تھا، پھر جو ذکر انہوں نے چھیڑا تھا وہ بھی اسے کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کا بالکل دل نہیں چاہتا تھا کسی بھی کالج میں جا کر پڑھائی کرنے کا، نہ یہاں نہ کسی اور کالج میں۔ اسی لیے وہ ان کی کسی بات سے پہلو تہی کرتے ہوئے بولی، اسی موضوع کو چھیڑتے ہوئے کہنے لگی، میرے کانفیڈنس کو کوئی کالج نہیں، صرف آپ ٹھیک کر سکتی ہیں۔ آپ مجھے شائستہ خالہ کے بارے میں کھل کر کیوں نہیں بتا دیتی؟ عائشہ اختر لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ کتنی بار بتا چکی ہوں میں تمہیں، اب اگر تم میرا یقین نہیں کرتی تو میں کیا کروں؟ پہلی بار اس موضوع پر بات کرتے ہوئے انہیں غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ ایک بے بسی اور احتجاج چھپا تھا ان کے لہجے میں، اور یہی چیز زوبیہ کو ان سے اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت دے رہی تھی، ورنہ بھننا کر جھڑک دینا ہر بار اسے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آپ تو کہتی ہیں شائستہ نام کی کوئی بہن آپ کی ہے ہی نہیں، تو پھر یہ روح کس کی ہے اس گھر میں؟ اس گھر میں کوئی روح نہیں ہے، یہ صرف تمہارا ذہنی فطور ہے، اسی لیے صرف تمہیں نظر آتی ہے۔ اگر کوئی روح ہوتی تو مجھے اور تمہارے پاپا کو کبھی تو کچھ محسوس ہوتا، کبھی تو کچھ نظر آتا۔ جب تک تم خود کو یہ یقین نہیں دلاؤ گی کہ یہاں کچھ نہیں، تب تک تمہارا وہم ختم نہیں ہوگا۔ عائشہ اختر کے چہرے پر چھائی مایوسی ان کی آواز اور لہجہ تک میں گھل گئی تھی۔ زوبیہ یکٹک سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ جب جب شائستہ خالہ کا بھیانک چہرہ اس کے سامنے آتا تھا، اس کی بھوک اور نیند سب اڑ جاتی تھی۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک اس نے اپنی زندگی کسی پل صراط پر گزاری تھی۔ ہر پل، ہر لمحہ وہ ایک اذیت سے گزری تھی، اور اس کی اپنی سگی ماں اس کی تکلیف کو سمجھنے کی بجائے اسے اس کا ذہنی فطور کہہ رہی تھی۔ حالانکہ زوبیہ کو لگتا تھا کہ اگر عائشہ اختر شائستہ خالہ کے ساتھ ہوئے سانحہ پر سے پردہ اٹھا دیں تو اس کی الجھنیں دور ہو سکتی تھی، مگر ماں جانتے بوجھتے اسے اس گھٹن سے نہیں نکال رہی تھی۔ وہ اس کے بچپن سے لے کر آج تک اپنے سنگھاسن پر بیٹھی ایک ہی راگ الاپ رہی تھی، یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا وہم ہے۔ اب تو زوبیہ تنگ آ گئی تھی اس جملے سے۔ کبھی کبھی تو اسے سخت گھبراہٹ ہوتی تھی، کیا وہ اس الجھن سے کبھی نکل بھی سکے گی؟ کیا وہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گی، ذہنی مریضہ؟ کیا یہ سوال کبھی جو آپ پا سکیں گے جو اس کی زندگی پر حاوی ہو گئے تھے؟ اگر ہاں تو آخر ایسا کب ہوگا، اور کون ہوگا جو اسے اس اذیت سے چھٹکارا دلائے گا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو زوبی؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ عائشہ اختر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پھر وہی الفاظ دہرا رہی تھی جو اس کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برستے تھے۔
اس نے آنکھیں میچ کر جسے اپنا ضبط بڑھانے کی کوشش کی تھی، مگر اگلے ہی پل آنکھیں کھولتے ہوئے جو جملہ اس کی زبان سے پھسلا تھا وہ عائشہ اختر کو بھی سمجھا گیا تھا کہ اب اس کا ضبط جواب دے گیا ہے۔ کیا شائستہ خالہ کے ساتھ ہوئے سانحہ میں آپ کا بھی کچھ ہاتھ تھا جو آپ ان کے وجود سے ہی انکاری ہو گئی ہیں؟ زوبیہ، عائشہ اختر کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ زوبیہ نے زچ ہو کر کہہ تو دیا تھا، لیکن اب ان کا انداز دیکھ کر جیسے وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ مما، میں نے تمہیں یہاں پیکنگ کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن شاید تمہارا موڈ نہیں ہے۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ زوبیہ نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر عائشہ اختر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس طرح ان کے کمرے سے نہیں جانا چاہتی تھی، بلکہ اپنی کہی بات پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن تبھی بشریٰ چائے لے کر اندر آ گئی۔ تم جاؤ زوبیہ، بشریٰ پیکنگ کر لے گی۔ انہوں نے واپس اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ زوبیہ کچھ دیر ششو پنج میں کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے سے نکلتے وقت بھی اس نے پلٹ کر ایک نظر انہیں دیکھا تھا جو ہنوز ویسے ہی لیٹی تھی۔ بشریٰ کی لائی چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور زوبیہ کو یقین تھا کہ ایسے ہی رکھے رکھے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ خرم اگلے دن یونیورسٹی معمول سے کافی لیٹ آیا تھا، کیونکہ آج اس کا کوئی کلاس اٹینڈ کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف نمل خلیل کا بائیو ڈیٹا پتہ کرنے آیا تھا، اس کے والدین کون تھے، کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اپنے ارادے کے متعلق وہ اپنے کسی بھی دوست کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سب کل کے حادثے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہیں خوامخواہ کی آگاہی بخشنا خرم کو خود اپنی بے عزتی لگ رہی تھی، اور پھر جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھنک بھی پڑے اس کے منصوبے کی۔ لیکن ابھی اس نے آفس جا کر نمل کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی نظر رومیلا پر پڑی جو تیزی سے اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ خرم اسے دیکھ کر اپنی جگہ رک گیا تھا۔ وہ عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آج آپ بہت لیٹ آئے ہیں۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ یہ جملہ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا ہے، جو اس کے بہت دیر سے منتظر ہونے کو ظاہر کر رہا تھا۔ خرم جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ انداز ایسا تھا جیسے تم سے مطلب؟ رومیلا کچھ خجل ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، دراصل میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ بولیں، خرم بے نیازی سے بولا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ رومیلا کے لہجے میں التجا تھی۔ خرم کا اس وقت اس سے بات کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس کے ذریعے وہ نمل کے متعلق کافی کچھ جان سکتا تھا۔ چنانچہ بے دلی سے بولا، آئیں میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر خرم پلٹ گیا تو رومیلا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ خود اسے بھی اس طرح خرم سے بات کرنا عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ بہت صلح جو قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ ہر کام خوش اسلوبی سے بغیر کسی بدمزگی کے ہو جائے۔ نمل اس کی اس عادت کو بزدلی کا نام دیتی تھی، جس کی رومیلا کو قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ بلا وجہ کی دشمنیاں پالنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دے کر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کرنا اس کی نظر میں کوئی بہادری نہیں تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے احاطے میں ایک چبوترے پر خرم کے سامنے بیٹھتے ہوئے رومیلا کی پوری کوشش تھی کہ وہ فوراً بات کر کے اٹھ جائے۔ میں کل کے ہوئے حادثے پر بہت شرمندہ ہوں اور نمل کی طرف سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ اصل میں کیا نمل نے آپ کو بھیجا ہے؟ خرم نے اس کی بات کاٹ دی۔ رومیلا کو امید تھی وہ یہی سمجھے گا، اس لیے وہ اس کے جواب کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ نہیں، لیکن وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، میں وہ کلیئر کرنے آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے سمیر کی وجہ سے وہ میری طرف سے بدگمان ہوئی ہے۔ خرم نے ایک بار پھر اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے کہہ دیا۔ رومیلا کو سن کر تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ اسے اب غیر ضروری تفصیل میں وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا، تبھی فوراً کہنے لگی، اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ اس کا آپ پر ہاتھ اٹھانا غلط ہوتے ہوئے بھی اتنا غلط نہیں ہے۔ مجھے احساس ہے آپ کو سخت انسلٹ فیل ہوئی ہوگی، اسی لیے میں اس کی طرف سے معافی بھی مانگ رہی ہوں۔ آپ پلیز اس بات کو بھول کر وہیں ختم کر دیں۔ مجھے یقین ہے نمل کو بھی بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ بھی آپ سے معذرت کر لے گی۔ رومیلا نے آخری جملہ سراسر مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے ادا کیا تھا، ورنہ اسے یقین تھا نمل کو کبھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی معذرت کرے گی۔ مگر یہ سب کہہ کر وہ فی الحال خرم کے غصے کو دبانا چاہتی تھی۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ خرم اس کی بات پر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بہت ٹھہر کر بولا، تم نمل کی دوست ہو، لیکن تم سے زیادہ نمل کو میں جانتا ہوں۔ وہ کبھی اپنے کیے پر پچھتائے گی نہیں اور معذرت بھی نہیں کرے گی، لیکن تم یہ سب شاید اس ڈر سے کہہ رہی ہو کہ میں اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کروں، ہے نا؟ خرم کے وثوق سے کہنے پر رومیلا ایک بار پھر شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر آخر دل کڑا کرتے ہوئے بولی، کیا آپ کا کوئی انتقامی کارروائی کرنے کا ارادہ ہے؟ خرم کا جی چاہا کہا مار کر ہنسے، کسی فلمی ولن کی طرح،
اور اس لڑکی کو اتنا ڈرا دے کہ وہ جا کر نمل کو بھی خوف زدہ کر دے۔ لیکن اچانک خرم کو احساس ہوا تھا کہ نمل کے متعلق ساری معلومات آفس سے نکلوانے سے زیادہ آسان تھا رومیلا سے نکلوانا، کیونکہ وہ زیادہ مستند بھی ہوگی۔ تبھی خرم اپنے لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے بولا، کاش میں کوئی انتقامی کارروائی کر پاتا، دل تو بہت چاہ رہا ہے اسے بدلہ لینے کا۔ مجھے اس تھپڑ سے تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اس الزام سے بہت اذیت پہنچی ہے جو اس نے مجھ پر لگایا ہے۔ میں ایسی تھرڈ کلاس حرکتیں نہیں کرتا، اور وہ بھی نمل کے ساتھ، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رومیلا چونک کر خرم کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے؟ خرم پوری سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر اگلے ہی پل چہرے پر پھیلائی سنجیدگی کو قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ رومیلا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئی تھیں، وہ پورے کا پورا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ خرم کے لیے پل پڑنے والی ہنسی کو روکنا مشکل ہو گیا، پھر بھی وہ کمال مہارت سے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو کیے بیٹھا رہا اور اپنی آواز میں مظلومیت بھرتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، یقین نہیں آ رہا نا؟ جس انکشاف پر میں خود حیران ہوں اس پر تمہیں کیوں یقین آئے گا؟ اور اس نمل کو تو خیر کبھی بھی بھروسہ نہیں ہوگا۔ رومیلا اتنے بڑے شاک میں گھری تھی کہ اس کے لیے کچھ بولنا ہی ناممکن ہو گیا، جبکہ خرم کو اس سے بہت ساری معلومات حاصل کرنا تھی۔ تبھی اسے بولنے پر اکساتے ہوئے بولا، مجھے خود نہیں پتا یہ سب کب اور کیسے ہو گیا، بس اتنا معلوم ہے کہ اس پوری کائنات میں میرے لیے نمل سے زیادہ کچھ اہم نہیں۔ وہ اگر مجھ سے میری جان بھی مانگ لے تو میں وہ بھی آرام سے دے سکتا ہوں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ مجھے کتنا غلط سمجھتی ہے۔ اگر مجھے ایک موقع ملے تو میں اس کی ساری غلط فہمی دور کر سکتا ہوں، لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، تو موقع کیا دے گی؟ کیا تم نمل کو سمجھا سکتی ہو، یا کم از کم صرف مجھ سے بات کرنے پر آمادہ کر لو؟ خرم التجائیہ انداز میں بولا۔ جب اس نے نمل کے ساتھ فلرٹ کرنے کی شرط وکی کے ساتھ لگائی تھی، تب نمل کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے جملے بولنا بھی اسے اپنی بے عزتی لگ رہی تھی، مگر اب رومیلا سے یہ سب کہتے ہوئے اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ رومیلا کے تاثرات ہی ایسے تھے، وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اتنی حیرانی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ خرم کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی، مگر اسے جھٹلا بھی نہیں پا رہی، جبکہ نمل سے ایسی کسی رد عمل کی امید نہیں تھی۔ کسی شش و پنج میں گرفتار ہونا تو درکنار، نمل تو اس کی پوری بات سنے بغیر ہی چل پڑتی۔ اس کے برعکس رومیلا میں تو ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ میں نمل کو ساری دنیا کے سامنے پورے قاعدے قانون کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گی؟ صرف یہ سوچ کر کہ ایسا کر کے تم اپنی دوست کے لیے ایک شاندار مستقبل اور بہت محبت کرنے والا شریک حیات چن رہی ہو۔ خرم اتنی سچائی سے ایک ایک لفظ بول رہا تھا کہ رومیلا کی بے یقینی یقین میں بدلنے لگی۔ اصل میں وہ خرم کی طرف سے ایسے کسی اظہار کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، ورنہ جہاں تک سوال خرم کی محبت کا تھا تو خرم کی نمل میں غیر معمولی دلچسپی کا اندازہ تو اسے بہت پہلے ہو گیا تھا، بلکہ اس نے نمل سے کہا بھی تھا۔ جب یونیورسٹی کے اگلے ہی دن نمل نے چھٹی کر لی تھی، تب خرم نے اس کی بابت جس بے چینی سے پوچھا تھا، رومیلا کو تو تبھی لگنے لگا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اپنے اس اندازے کا اظہار اس نے نمل کے سامنے بھی کیا تھا، جس پر نمل اچھا خاصا بگڑ بھی گئی تھی، بلکہ یہاں تک کہا تھا، اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو ایسے لوگوں کا دماغ ٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ لیکن اب جو بات وہ کر رہا تھا وہ تو بہت مناسب تھی۔ وہ کوئی معیوب طریقہ نہیں اپنا رہا تھا، اس کا ہاتھ ساری دنیا کے سامنے تھامنا چاہ رہا تھا، مگر وہ خرم کی اس معاملے میں مدد کرتی تو نمل کو یقیناً برا لگتا۔ نمل کی اجازت کے بغیر وہ مدد کرنا تو درکنار، مدد کرنے کی حامی بھی نہیں بھر سکتی تھی، لہٰذا وہ اس موضوع سے پہلو تہی کرتے ہوئے بولی، خرم میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آپ اس معاملے میں نمل سے ہی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے نمل سے ہی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چند چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے وہ کہیں انگیج تو نہیں، اس کی فیملی میں خاندان سے باہر شادی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے فادر کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ رومیلا کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ بھاگنے کے لیے پر تول رہی ہو، اسی لیے خرم نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ رومیلا جیسے مشکل میں پھنس گئی، وہ ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب دینا نہیں چاہ رہی تھی، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے ٹالے۔ دیکھیے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی ہوں، مجھے اتنا تو پتا ہوگا اس کی کہیں منگنی ہوئی ہے یا نہیں، خرم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ دراصل اس کے فادر سارے ڈیسیجنز خود لیتے ہیں، کیا پتا انہوں نے اس کی بات کہیں طے کر رکھی ہو۔ رومیلا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو خرم بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولا، اگر اس کے فادر نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو کم از کم اس کی ماں کو یا کسی بھائی کو تو پتا ہوگا، کیا انہوں نے بھی کبھی نمل سے ذکر نہیں کیا؟
اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے اور اس کے فادر اتنے بیزی رہتے ہیں کہ انہیں اس کی ماں کو بھی کچھ بتانے کا ٹائم نہیں ملتا، اور اس کی ماں ہے بھی بہت گھریلو قسم کی۔ رمیلا بس کسی بھی وقت جانے کے لیے پلٹ سکتی تھی۔ خرم کو بڑی مایوسی ہوئی تھی اس سے بات کر کے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی، پھر بھی اس نے جیسے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے سوال نہیں کیا بلکہ چڑھ کر کہا، اتنا کتنا بیزی رہتے ہیں، آخر ایسا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ اتنے ہی بیزی رہتے ہیں، بہت بڑے عہدے پر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیریٹی کا کام بھی کرتے ہیں۔ ان کے اپنے کئی ٹرسٹ ہیں۔ جس سوال پر اسے کسی ڈھنگ کے جواب کی توقع نہیں تھی، اسی سوال پر رمیلا نے خاطر خواہ معلومات فراہم کر دی۔ اگر وہ کسی بہت بڑے عہدے پر کام کر رہے تھے اور کئی ٹرسٹ بھی چلا رہے تھے تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رمیلا کی خوشامد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ دوسرے ذرائع استعمال کر کے بھی یہ مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے فادر کا نام کیا ہے؟ خرم نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ عصمت خلیل۔ اب کی بار رمیلا تیزی سے آگے بڑھ گئی تاکہ خرم کچھ پوچھ نہ سکے، جبکہ وہ تو حیران ہی رہ گیا۔ عصمت خلیل، خرم نے زیر لب دہرایا۔ ان کے نام اور شہرت سے بھلا کون واقف نہیں تھا؟ آئے دن تو اخبار میں ان کی تصاویر اور خدمت خلق کی تفصیلات چھپتی رہتی تھیں، بلکہ سماجی اور متحرک شخص کو تو اس کے ڈیڈ فرقان حسن یقیناً ذاتی طور پر بھی جانتے ہوں گے۔ فرقان حسن کا حلقہ احباب اتنا وسیع تھا کہ مختلف تقاریب میں شرکت کرنے کے باعث ایسے بہت سارے لوگوں سے ان کی سلام دعا تھی جن سے ان کے کوئی بہت گہرے مراسم نہیں تھے۔ وہ تو نمل کا پورا بائیو ڈیٹا جاننے آیا تھا، لیکن یہاں تو صرف ایک نام پتہ چلنے سے ہی اس کا پورا حسب و نسب سامنے آ گیا تھا۔ اب تو ضرورت ہی نہیں تھی یونیورسٹی کے ریکارڈ کو کھنگالنے کی۔ اسے صرف فرقان حسن کو عصمت خلیل کا نام بتانا تھا، باقی سب فرقان حسن خود ہی اس سے زیادہ مستند ذرائع سے پتہ کر لیتے، بلکہ شاید پتہ کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو، وہ پہلے ہی بہت کچھ جانتے ہوں۔ یعنی خرم کو اب صرف گھر جا کر بات کرنے کی ضرورت تھی، باقی کا پورا میدان تو صاف ہو چکا تھا۔ خرم مطمئن نظروں سے لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی رمیلا کی پشت کو دیکھتا رہا، جو کچھ نہ بتاتے ہوئے بھی اسے سب بتا گئی تھی۔ تیز تیز چلتی رمیلا نے اپنے طور پر بڑی احتیاط برتی تھی، مگر عصمت خلیل کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ صرف ان کا نام بتا دینا ہی رمیلا کے کھانے میں ایک غلطی کے طور پر شامل ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس کے نہ بتانے سے بھی خرم آج نہیں تو کل سب جان ہی جاتا، بس اس کی وجہ سے خرم کا کام ذرا جلدی ہو گیا تھا، اور پھر رمیلا کو کون سا اس کے ارادوں کا پتہ تھا۔ اتنی پہلو تہی بھی اس نے محض یہ سوچ کر برتی تھی کہ کہیں نمل کو برا نہ لگ جائے، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ خرم سے بات کر کے اسے کافی اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ جو اس کی طرف سے کسی انتقامی کارروائی کا ایک ڈر سا تھا، وہ خوف اس کی باتیں سن کر پوری طرح مٹ گیا تھا۔ اب اگر اسے کوئی فکر تھی تو وہ بھی یہ کہ پتہ نہیں نمل کا کیا رد عمل ہوگا۔ ابھی کچھ گھنٹوں میں وہ کینیڈا کے لیے فلائی کرنے والی تھی، وہاں سے اسے آنے میں 3-4 دن تو لگنے تھے۔ اس کے بعد ہی خرم کی اس سے بات ہوگی، کم از کم 4 دن تو سکون تھا، صرف اس کی نظر میں، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ خرم تو آج کے آج ہی سب کچھ کرنے والا تھا۔ رمیلا پرس سے موبائل نکال کر سنبل کو فون کرنے لگی، جس نے ڈر کے مارے چھٹی کر لی تھی۔ اسے کل رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ نمل کینیڈا جا رہی ہے۔ ایک تو سنبل پہلے ہی خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں خرم اب کیا کرے گا۔ اس پر اسے جب یہ پتہ چلا کہ نمل ہی نہیں آ رہی تو اس نے فوراً چھٹی کر لینے کا اعلان کر دیا۔ اب جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ خرم بدلہ لینے کی بجائے نمل کو پروپوز کرنے والا ہے تو حیرت تو اسے ہوگی، لیکن شاید اسے خوشی بھی ہو۔ خرم کی ظاہری پرسنالٹی اتنی اچھی تھی، اور پھر جب اس نے نمل کے پیسے واپس کر دیے تھے تب سے تو اس کا تاثر سنبل کی نظر میں کافی اچھا ہو گیا تھا۔ ایسے میں یہ خبر اس کے لیے خوشخبری ہی ہوگی، البتہ وہ نمل کو فی الحال کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ نمل اتنے لمبے سفر پر اکیلی جا رہی تھی، وہ بھی عصمت خلیل کو بتائے بغیر اور کسی حد تک رشیدہ بیگم کی بھی رضامندی کے بغیر، ایک مجبوری کی دی گئی اجازت کے ساتھ، لہٰذا اس کے ذہن پر پہلے ہی کافی بوجھ تھا۔ ایسے میں خرم کے احساسات کے بارے میں سن کر فوری طور پر تو اسے بھڑکنا ہی تھا۔ اچھا ہی تھا جتنے دن وہ سکون سے رہ لے۔ نمل اتنے سکون سے تو نہیں جا رہی تھی۔ رشیدہ بیگم کا حیران پریشان چہرہ اسے شرمندہ کر رہا تھا، مگر رمیلا کے مستقبل کی خاطر یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ رشیدہ بیگم نے بھی محض اسی لیے خاموشی اختیار کر لی تھی، ورنہ ان کا دل کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ رمیلا کی جس انداز میں آنن فانن شادی طے ہوئی تھی اس سے انہیں بھی اختلاف تھا۔ جس دن بات پکی ہوئی تھی اس دن انہوں نے خود ابرار سے پوچھا تھا لڑکا کیسا ہے، تو ابرار نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ خود تو کبھی نہیں ملا، اس کے دوست نے مل کر بتایا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ محض دوست کی رائے پر اتنے بڑے فیصلے کا انحصار انہیں پریشان کر گیا تھا، مگر انہوں نے رمیلا اور نمل کے سامنے اپنی پریشانی چھپا لی تھی۔
ایسے میں نمل کا وہاں جا کر اس سے ملنا انہیں غلط تو نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے اکیلے اتنی دور جانے پر وہ فکر مند ضرور تھی، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ عظمت خلیل کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن پہلے ہی نمل 2-3 دن سے بہت مضطرب تھی۔ شام کے ساتھ ہوئے المیہ اور عظمت خلیل کے ساتھ ہوئی اس کی تلخ کلامی نے اسے بہت بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ ایسے میں اسے اس وقت جانے سے روکنا رشیدہ بیگم کی ممتا کے لیے کڑا امتحان تھا۔ خود نمل کو ان کے تمام خدشات اور اسے بھیجنے کی وجوہات کا علم تھا، اسی لیے اپنے درست ہونے کا یقین ہونے کے باوجود ایک بے چینی نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا، جو اس وقت سوا ہو گئی جب ایئرپورٹ کی لابی میں سے گزرتے ہوئے اس کے موبائل پر ابرار بھائی کا فون آ گیا۔ نمل ماموں اور تم لوگ کون سے ہوٹل میں ٹھہرنے والے ہو؟ میں نے اپنے دوست کو انفارم کر دیا، وہ کہہ رہا ہے میرا گھر ہوتے ہوئے تمہارے ماموں اور ان کی فیملی کو کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ ابرار بھائی ابھی تو ہمارا جانا ہی کنفرم نہیں ہے، جب جانے لگیں گے تب بتا دیں گے، نمل نے سوچتے ہوئے کہا۔ کنفرم نہیں ہے؟ ابرار بھائی نے حیرت سے دہرایا۔ مگر صبح تو میری ممانی سے بات ہوئی تھی، وہ تو کہہ رہی تھی تم لوگ آج جا رہے ہو۔ میں نے تو اپنے دوست کو فون کر کے تمہاری فلائٹ کا ٹائم بھی بتا دیا ہے۔ نمل کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ رشیدہ بیگم کو اتنا سمجھایا تھا اس نے کہ انہیں یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا وغیرہ، پھر بھی انہوں نے فلائٹ کے بارے میں بتا دیا۔ اگر اس وقت ابرار بھائی نے اس کی جگہ عظمت خلیل کو فون کر لیا ہوتا تو؟ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ دوسری طرف ابرار بھائی کہنے لگے میں تو ابھی ماموں جان کو فون کر رہا تھا مگر ان کا موبائل مستقل بزی جا رہا ہے، تب میں نے سوچا تمہارے نمبر پر ٹرائی کر لوں، میں تو سمجھا تم لوگ آج جا رہے ہو۔ ابرار بھائی کی بات پر نمل نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے اعصاب یکجا کر کے کہا، اصل میں ابرار بھائی ابو کو کچھ ضروری کام آ گیا تو وہ اور امی نہیں جا رہے، فی الحال میں اکیلی جا رہی ہوں۔ کیا؟ ابرار بھائی اس کی بات پر حسب توقع اچھل کر رہ گئے۔ تم اکیلی؟ ان کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ جی وہ ابرار بھائی میں اس وقت ایئرپورٹ پر ہوں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بہانہ بنائے۔ اصل میں سچ اس نے اس لیے بھی بتا دیا تھا کہ وہاں جا کر ابرار بھائی کے دوست کے ذریعے وہ گلفام سے جلدی اور آسانی سے مل سکتی تھی، ورنہ ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی کو تلاش کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ چنانچہ جب اس نے سنا ابرار بھائی کے دوست انہیں لینے ایئرپورٹ آ رہے ہیں اور اپنے گھر میں ٹھہرنے کی آفر کر رہے ہیں تو اسے بھی ان کے پاس جا کر رہنا زیادہ معقول لگا بنسبت ٹیکسی ڈرائیور سے کسی ہوٹل کا پتہ پوچھنے کے۔ حالانکہ رومیلا کے سامنے اس نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہوٹل میں جا کر ٹھہروں گی اور 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گی، صرف گلفام سے ملنا ہی تو ہے، مگر اب جب کہ وہ حقیقتاً وہاں جا رہی تھی تو اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اس طرح انجان جگہ پر کسی ہوٹل میں ٹھہرنا اور پھر کسی کا ایڈریس ڈھونڈتے ہوئے اس تک پہنچنا کتنا مشکل اور خطرناک تھا۔ عظمت خلیل کو آج نہیں تو کل اس کے اٹھائے قدم کے بارے میں پتہ چلنا ہی تھا، پھر محض ان سے چھپانے کے لیے وہ اپنی جان اور عزت کو اس طرح خطرے میں کیوں ڈالے؟ پتہ چلا رومیلا کی پریشانی دور کرنے کے چکر میں اس نے اپنی ماں کو جیتے جی مار ڈالا تو؟ اسی لیے اس نے ایک پل میں ابرار بھائی کے دوست کے ساتھ ان کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں البتہ اب بھی اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ عظمت خلیل کو کچھ بھی اس کے واپس آنے سے پہلے پتہ نہ چلے، اسی لیے ایک طرف تو اس نے ابرار بھائی کو فون بند کرنے کا عندیہ دیا تو دوسری طرف یہ بھی پوچھ بیٹھی، ابرار بھائی میں تو صرف 2-3 دن کے لیے جا رہی ہوں، کیا آپ کے دوست مجھے اپنے گھر ٹھہرا سکتے ہیں؟ ٹھہرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو تمہیں پک کرنے بھی آ رہا ہے، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تم اکیلی وہاں گئی کیوں ہو، وہ بھی صرف 2-3 دن کے لیے؟ کیا تمہارا ارادہ بھی ہوٹل میں ٹھہرنے کا تھا؟ ابرار بھائی کے لہجے میں جھنجھلاہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، آپ پریشان مت ہو، امی ابو 1-2 دن بعد میرے پاس آنے والے ہیں، بس میں 1 دن پہلے جا رہی ہوں اور ابو مجھے اپنے کسی دوست کے گھر ہی ٹھہرا رہے تھے، مگر میں نے سوچا وہاں میں بعد میں چلی جاؤں گی امی ابو کے آنے کے بعد، پہلے آپ کے دوست کے گھر چلی جاتی ہوں، وہ ایئرپورٹ پر پک کرنے آئیں گے تو مجھے مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں کیوں نہیں، میں تمہارا نام وغیرہ سب اسے ابھی بتا دیتا ہوں، وہ تمہیں لے لے گا، مگر مجھے تمہارا جانا بالکل بھی مناسب نہیں لگا ہے۔ خیر جب ماموں کو ہی اعتراض نہیں، اچھا میں بعد میں بات کروں گا، اللہ حافظ۔ ابرار بھائی نے بڑبڑانے والے انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ شاید وہ خود بھی بہت جلدی میں تھے تبھی نمل کی بات پر زیادہ بحث نہیں کر سکے۔ جو بھی تھا اس وقت ان کے فون نے نمل کو کافی فکر مند کر دیا تھا۔ اتنا تو سمجھا بجھا کر آئی تھی وہ امی کو، پھر بھی جانے کیسے انہوں نے نمل کی فلائٹ کا ذکر کر دیا۔ نمل نے سوچا امی کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دے، مگر تبھی اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تو وہ موبائل شولڈر بیگ میں رکھتی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔
شام کی چائے وہ لوگ اکثر باہر لان میں بیٹھ کر پیا کرتے تھے، اسی لیے جب خرم کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی تو فرقان حسن اور مسز فرقان دور سے ہی خوشگپیوں میں مصروف نظر آ گئے۔ خرم گاڑی لاک کرتا، ذہن میں جملے ترتیب دیتا ان کے نزدیک چلا آیا اور سلام کر کے وہیں ایک کرسی پر ٹکتے ہوئے بولا، ڈیڈ آپ کیا عظمت خلیل کو جانتے ہیں؟ عظمت خلیل؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں خرم کو دیکھا تو مسز فرقان بھی اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کے سوال کا پس منظر جاننا چاہتی ہوں۔ بتائیں نا، جانتے ہیں یا نہیں؟ میں تو کافی اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ انہیں تقریباً سارا شہر ہی جانتا ہے۔ آج کل بھی روز ہی ٹی وی پر نظر آ رہے ہیں۔ وہ کسی پولیس انسپکٹر نے ایک لڑکے کو… بس رہنے دے، ایسے وائلنٹ قصے میرے سامنے مت چھیڑا کریں۔ مسز فرقان نے فرقان حسن کی بات کاٹتے ہوئے جھرجھری لی تو فرقان حسن مسکراتے ہوئے ایک نظر انہیں دیکھ کر خرم کو دیکھنے لگے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں؟ بس جاننا چاہتا تھا آپ انہیں کتنا جانتے ہیں۔ لوگ تو انہیں بہت اچھا انسان سمجھتے ہیں، خرم نے سرسری انداز میں کہا۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ واقعی اچھے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا ادارہ کیا کیا کر رہا ہے پاکستان میں؟ اگر 3-4 لوگ بھی ایسے اور پیدا ہو جائیں نا تو سمجھ لو ہمارا ملک چند مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گا، فرقان حسن نے سنجیدگی سے کہا۔ اور ان کی فیملی وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ، اچانک ان سوالوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب تم ایسے ہی تو نہیں پوچھ رہے؟ فرقان حسن نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکے سے مسکرا کر مسز فرقان کو دیکھنے لگا۔ وجہ یہ ہے کہ مام کہتی ہیں وہ کسی بھی لڑکی سے میری شادی کر سکتی ہیں، بس لڑکی خاندانی ہونی چاہیے۔ تو میں پتہ کر رہا ہوں عظمت خلیل کی بیٹی مام کی نظر میں خاندانی ہوگی یا نہیں؟ خرم کے شوق سے انداز پر مسز فرقان اور فرقان حسن کچھ پل کے لیے تو سمجھے ہی نہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا مام؟ کیا بہت مشکل بات کہہ دی ہے میں نے، یا مجھ سے آپ توقع نہیں کر رہی تھی ایسی بات کی؟ تم کہہ کیا رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مسز فرقان نے آگے جھکتے ہوئے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ میں نے آپ کے لیے بہو ڈھونڈ لی ہے، خرم کو صاف لفظوں میں کہنا پڑا۔ وہ دونوں واقعی اس کی طرف سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں کر رہے تھے، تبھی بری طرح چونک اٹھے۔ مسز فرقان نے چونکنے کے ساتھ ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کون ہے؟ کیسی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کب سے جانتے ہو؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مام، سب سے پہلے آپ کو ہی بتایا ہے، ابھی تک تو میرے دوستوں کو بھی خبر نہیں ہے۔ اور رہے آپ کے باقی کے سوال تو سنیں۔ نمل نام ہے، چند مہینے سے جانتا ہوں اسے، بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ عظمت خلیل کی بیٹی ہے۔ خرم نے گن کر ایک ایک انگلی کھڑی کر کے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ عظمت خلیل کا فیملی بیک گراؤنڈ تو بہت اچھا ہے، بہت بار مل چکا ہوں میں، خاندانی لوگ ہیں، مگر ان کی بیٹی کیسی ہے یہ یاد نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں اسے کبھی کسی تقریب میں دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ فرقان حسن ذہن پر زور دیتے ہوئے بولے، ہمارے بیٹے نے پسند کیا ہے تو اچھی ہی ہوگی، مگر پھر بھی ایک بار تو ضرور دیکھوں گی میں اسے۔ خرم، تم مجھے ابھی اور اسی وقت اس کے گھر لے چلو، مسز فرقان نے بے چینی سے کہا تو فرقان حسن ہنس دیے۔ بیگم ذرا سا صبر کر لیں، آپ وہاں لڑکے کی ماں کی حیثیت سے جائیں گی تو انہیں بھی آپ کا استقبال ذرا اہتمام اور تیاری کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ابھی اور اسی وقت پہنچنے کی تو کوئی تک نہیں ہے، کسی دن باقاعدہ فون کر کے جانا ہوگا۔ خرم سے فرقان حسن کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے نمل اور وہ باہمی رضامندی اور پسند سے یہ شادی کر رہے تھے، چنانچہ نمل کے گھر میں بھی سب کو ان کی آمد کی وجہ معلوم ہوگی۔ خرم نے فی الحال خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، وہ ابھی سے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، البتہ اتنا ضرور بولا، لیکن ڈیڈ یہ صبر آزما نہیں ہونا چاہیے، اس کے کافی رشتے آئے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ خرم نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو فرقان حسن معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، او ہو، تو معاملہ اتنا سیریس ہے؟ خرم نہ چاہتے ہوئے بھی جھینپ گیا۔ ظاہری بات ہے بھائی، ہمارا بیٹا کوئی دل پھینک تو ہے نہیں، وہ سیریس ہے، تبھی تو گھر میں بات کر رہا ہے۔ مسز فرقان نے اس کی طرفداری کی۔ اسی وقت خرم کا موبائل بجنے لگا تو خرم اپنی جگہ سے اٹھتا موبائل جیب سے نکال کر نسبتاً دور آ کھڑا ہوا۔ ہاں کیا بات ہے وکی؟ اسکرین پر وکی کا نمبر دیکھ کر خرم نے کان سے موبائل لگاتے ہوئے پوچھا۔ خرم، تم کل یونیورسٹی آئے تھے کیا؟ وکی نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ خرم اس غیر متوقع سوال پر الجھتے ہوئے بولا، یا جھوٹ مت بول، تم کل یونیورسٹی آئے تھے مگر فوراً ہی چلے گئے تھے اور ہم سمجھے کہ تم آئے ہی نہیں، وکی نے صاف رد کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، اور بائی دا وے تمہیں ایسا کیا کام آ پڑا ہے
جو اس وقت فون کر کے میرے کل آنے یا نہ آنے کی ڈیٹیل پوچھ رہے ہو؟ خرم چڑ گیا۔ تم خود سے کچھ نہیں بتاتے تو پوچھنا تو پڑے گا نا۔ کیا نہیں بتایا میں نے؟ خرم زچ ہو گیا۔ کل کیا ہوا تھا تمہارے اور نمل کے بیچ؟ وکی کے جرا کرنے والے انداز پر خرم چونک اٹھا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے کچھ پتہ چل گیا ہو۔ وہاں صرف نمل اور اس کی دوست موجود تھیں، جو وکی یا کسی بھی دوسرے شخص کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ لیکن اگر اسے کچھ پتہ نہیں تھا تو اس سوال کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو جان ہی گیا تھا، اور یہ انکشاف خرم کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑے، اور وکی کو تو اس قسم کا اندازہ بھی ہو جائے، یا یہ بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے آنکھیں موندتے ہوئے جیسے خود کو کسی بہت بری خبر کے لیے تیار کرتے ہوئے کہا، کھل کر بات کرو وکی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابرار بھائی نمل سے بات کر کے کچھ تپ گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر عظمت خلیل کا نمبر ملایا، مگر ان کا فون ابھی تک بزی تھا، تو انہوں نے کینیڈا اپنے دوست کو فون کر کے نمل کی تفصیلات بتا دیں اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ وہ اس قدر مصروف رہتے تھے کہ تھوڑی دیر بعد ان کے ذہن سے بھی اتر گیا کہ انہیں عظمت خلیل سے بات کرنی تھی۔ مگر شام میں عظمت خلیل کا خود ہی فون آ گیا۔ ان کے موبائل پر ابرار کی اتنی کالز آئی تھیں کہ انہوں نے بھی اپنی مصروفیت میں سے بمشکل وقت نکال کر اسے فون کیا تھا۔ ابرار بھائی پر عظمت خلیل کی آواز سنتے ہی صبح والی کیفیت پھر اود کر آئی۔ تبھی اپنے مخصوص کھردرے انداز میں اپنی ناگواری چھپائے بغیر بولے، آپ نے نمل کو اتنی دور کینیڈا بھیج دیا، وہ بھی اکیلے؟ لڑکی ذات کو اتنی آزادی تھوڑی دی جاتی ہے۔ ایسا بھی کیا ضروری کام تھا کہ آپ نے اسے اکیلے بھیج دیا؟ ابرار بھائی کو یہ فکر نہیں تھی کہ نمل اتنی دور اکیلی گئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے۔ انہیں فکر تو صرف یہ تھی کہ وہ لڑکی کو اتنا خود اعتماد بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنا طویل سفر بغیر کسی سہارے کے کر لے۔ اس طرح تو وہ بہت خود مختار ہو جائے گی۔ کینیڈا؟ دوسری طرف عظمت خلیل کچھ سمجھے ہی نہیں۔ ہاں، میں تو سمجھا تھا آپ سب کی فلائٹ ساتھ ہے، لیکن آج دوپہر نمل سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اکیلی جا رہی ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، آپ اسے اتنی دور بھیج رہے ہیں، وہ بھی ایک دوست کے گھر۔ خیر وہ دوست تو آپ کے بھروسے کا ہوگا، مگر جب آپ جاتے تبھی لے جاتے۔ اب آپ کا کب جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے نمل کو گلفام کا فون نمبر اور ایڈریس سب دے دیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں وہ اس سے تبھی رابطہ کرے جب آپ وہاں جا چکے ہوں۔ کیا پتہ اسے برا لگ جائے، پہلے وہ ملنے جا رہی ہے پھر آپ جا رہے ہیں۔ ابرار بھائی کی بات سن کر عظمت خلیل دم بخود رہ گئے تھے، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ اچھا ابرار، میں ذرا جلدی میں ہوں تو تم سے بعد میں رابطہ کروں گا۔ انہوں نے ابرار بھائی کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ اپنی عزت اور انا انہیں ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں ذرا سی بات سے بھی بے خبر رکھا جائے، اور یہاں تو نمل نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ عظمت خلیل کو جتنا بھی غصہ آتا کم تھا، مگر وہ جوش میں ہوش نہیں کھوتے تھے۔ اب بھی انہوں نے ابرار پر اسی لیے کچھ ظاہر نہیں کیا کہ اس طرح ان کی اپنی عزت نفس مجروح ہو رہی تھی، اور پھر اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کے پاس ایک ایسی ہی ہستی تھی کہ انہیں کسی اور کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ رشیدہ؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک دہاڑ کے ساتھ انہوں نے رشیدہ بیگم کو پکارا تھا۔ وہ نماز کے بعد دعائیں پڑھنے میں مشغول تھیں۔ عظمت خلیل کے لہجہ کی گرج پر اندر تک دہل گئی۔ دعاؤں کی کتاب فوراً بند کر کے انہوں نے میز پر رکھ دی، اور ویل چیئر ان کی جانب موڑتے ہوئے ان کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ نمل کہاں ہے؟ ایک تو وہ پہلے ہی نمل کی طرف سے پریشان تھی، اور اب عظمت خلیل کا جلال سے بھرے انداز پر کچھ وہ ہولے ہولے کانپنے لگی۔ میں نے پوچھا ہے نمل کہاں ہے؟ وہ ایک بار پھر چیخ کر بولے۔ وہ رشیدہ بیگم کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ وہ تو عظمت خلیل سے اتنا ڈرتی تھی کہ ان کے سامنے سچ بولتے وقت ان کی جان جاتی تھی۔ کچھ آ کے جھوٹ بولنا، وہ بھی اس معاملے میں جھوٹ جس پر خود ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک جوان لڑکی کو اس طرح تنہا اتنی دور بھیج دینا خود ان کی اپنی سرشت میں نہیں تھا۔ ایسے میں وہ بھلا عظمت خلیل کو اس فیصلے کی حمایت میں کیا دلیل دیتی؟ وہ کینیڈا چلی گئی ہے، اور تم یہ نہیں کہنا کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اتنا پیسہ اسے تم نے ہی دیا ہوگا جو وہ اتنا لمبا سفر کر سکے۔ عظمت خلیل انہیں بولنے کے قابل نہ پاتے ہوئے خود ہی کہنے لگے، کیسی ماں ہو تم؟ یہ تربیت دی ہے تم نے اپنی اولاد کو کہ اپنے باپ سے پوچھنا تو درکنار، اسے اطلاع کرنا بھی اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ عظمت خلیل غلط نہیں کہہ رہے تھے، مگر ان کی اگلی بات اتنی غلط تھی کہ رشیدہ بیگم بھی تڑپ اٹھی۔ اکیلی گئی ہے یا کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟
خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، وہ وہاں گلفام سے ملنے گئی ہے جس لڑکے سے رومیلا کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ ایک بار اس سے ملنا، اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا؟ عظمت خلیل کا دماغ گھوم گیا تھا یہ بات سن کر۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رشیدہ بیگم کو کچا چبا جائیں۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولے، ایسی کیا تڑپ تھی اسے گلفام کو دیکھنے اور اس سے ملنے کی جو وہ اکیلی تن تنہا اتنی دور چل پڑی اور تم نے اسے جانے بھی دیا؟ رشیدہ بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا عظمت خلیل کو کیا جواب دے۔ یہ سب انہی کا تو کیا دھرا تھا۔ وہ ابرار کے سامنے بے ساختہ یہ کہہ جاتی، نہ عظمت خلیل کو اتنی جلدی پتہ چلتا۔ اگر نمل کے واپس آ جانے کے بعد وہ کچھ جان بھی جاتے تو بھی اس کے سامنے موجود ہونے پر شاید ان کا غصہ اتنا شدید نہ ہوتا۔ مگر انہوں نے ہمیشہ بڑی سیدھی سادی زندگی گزاری تھی۔ جھوٹ، دوگلا پن ان کی فطرت میں تھا ہی نہیں۔ جو بات جیسے تھی ویسے ہی کہہ دی۔ کسی قسم کی تیزی تراری ان میں تھی ہی نہیں، اور جب سے وہ معذور ہوئیں ان کی زندگی میں پیدا ہونے والی محرومی کے ساتھ ساتھ عظمت خلیل کے تانے تشنوں نے ان کا رہا سہا اعتماد بھی ختم کر دیا تھا۔ کسی عام سے معاملے میں چھوٹا سا جھوٹ بولتے وقت وہ پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی، تو اس وقت جب ابرار نے ان سے ان کی فلائٹ، رہائش اور واپسی کے متعلق ایک کے بعد ایک سوال کیے تو وہ اتنا گھبرا گئیں کہ انہیں یاد ہی نہیں رہا نمل نے انہیں منع کیا تھا کہ اس کی آج کی فلائٹ کے متعلق کسی کو نہ بتائیں۔ مگر ابرار کے سوالوں سے بچنے کے لیے انہوں نے خود کو عجلت میں ظاہر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ ہی جا رہے ہیں دوپہر کی فلائٹ سے۔ جب ابرار نے اس پر حیرت کا اظہار کیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہیں۔ زبان سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر تو واپس ہو نہیں سکتا۔ رشیدہ بیگم سے کوئی بات نہیں بنی تو انہوں نے فون بند کر دیا اور اس کے بعد سے کسی کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ مگر دنیا سے چھپ جانے سے دنیا آپ سے نہیں چھپ جاتی۔ انہوں نے سب سے رابطہ منقطع کر دیا تو کیا ہوا؟ ابرار نے نمل کو چھوڑ عظمت خلیل کو فون کر لیا۔ یہ اندیشہ تو انہیں تھا کہ اب عظمت خلیل کو سب پتہ چل جائے گا، اسی لیے نماز سے فارغ ہو کر وہ معمول سے زیادہ دیر تک دعاؤں میں مشغول ہو گئی تھیں۔ تب سے انہیں یقین تھا کہ اب عظمت خلیل کے عتاب کا نشانہ بننے والی ہیں۔ پھر بھی عظمت خلیل کو شدید طیش میں دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ دن بہ دن اس کی خودسری بڑھتی جا رہی ہے۔ رومیلا کے لیے اس کے باپ اور بھائی نے جو فیصلہ کیا ہوگا بہتر کیا ہوگا۔ وہ اتنی بڑی کب سے ہو گئی کہ شادی کے لیے لڑکا دیکھنے اور پرکھنے جانے لگے۔ تمہاری شہ پر وہ اتنی باغی ہو گئی ہے۔ عظمت خلیل غصے سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے۔ رشیدہ بیگم نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی، ویسے بھی ان میں بولنے کی سکت تھی بھی نہیں۔ عظمت خلیل کو پہلے ہی نمل پر بڑا غصہ تھا۔ جس طرح حشام کے معاملے میں وہ ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی وہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کا تو ہاتھ تک اٹھ گیا تھا اس کی زبان درازی پر، مگر وہ ان کا وار صفائی سے بچا گئی۔ وہ اسی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے تھے۔ اب اس کا اتنا بڑا قدم اٹھا لینا تو انہیں سراسر اپنی بے عزتی لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے ایسا سبق سکھائیں کہ آئندہ کبھی ان کے مقابل آنے کی جرأت نہ کرے۔ وہ کافی دیر تک رشیدہ بیگم پر چلاتے رہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کے ذہن میں بجھے تیر سہتی رہیں۔ آخر ایک انسان کب تک اکیلا بول سکتا ہے؟ وہ بھی جب چیخ چیخ کر تھک گئے تو زوردار آواز میں دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل گئے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ رشیدہ بیگم کو کھری کھری سنانے کے باوجود انہیں سکون ملنا تو درکنار غصے میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ اسی لیے انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ نمل کے آنے کے بعد اس کا دماغ ضرور ٹھیک کریں گے۔